खुदावंद के मुकद्दस इजराइल नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल-तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि बहुत दिनों की गैर हाज़िरी के बाद मैं एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में आया हूँ और इसका सबब जो है वो चंद मसरूफियात रही हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो नए प्रोग्राम्स नहीं बन सके और ना वो अपलोड हो सके हैं। मैं अपने उन तमाम दोस्तों का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ जिनका ये बड़ा कंसर्न रहा है और उन्होंने मुझे ईमेल्स भेजी, मैसेजेस भेजे और उन्होंने मुझे पूछा कि नए प्रोग्राम्स जो हैं वो क्यों अपलोड नहीं हो रहे हैं और इसका क्या सबब है। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेरी सेहत के बारे में फ़िक्रमंद थे, लेकिन खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं। मैं अपनी दूसरी कुछ मसरूफियात में था और जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो नहीं अपलोड किए जा सके, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें आज फिर मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को सीख सकें और हम खुदा के कलाम से बरकत पा सकें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम है और ये है ले पालक होना। खुदा के कलाम में हमें ये बात बताई गई है कि हम खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां हैं। तो अगर आप मेरे साथ देखें, रसूल का रोमी की कलीसिया के नाम लिखा हुआ ख़त और उसका 8वां बाब और उसकी अगर हम 15वीं आयत से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली जिससे हम अबा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। इन आयात के अंदर हम देखते हैं कि खुदा ने हमें अपने ले पालक बेटे और बेटियां बनाया है। अब ये ले पालक बेटे और बेटियां का क्या मानी है, और हम खुदा के कलाम में ये भी सीखते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। तो अगर आप देखें यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब में अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब हम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं तो फिर खुदा जो है वो हमें हक देता है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें। यहाँ पे लिखा है कि लेकिन जितनों ने इसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। तो लफ्ज़ फर्जंद जो है, याद रखें कि ये बेटा और बेटी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम कहते हैं फर्जंद तो इसका मतलब सिर्फ बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, बल्कि इससे मुराद जो है वो अंग्रेज़ी की ज़बान में इसके लिए वर्ड जो है वो चिल्ड्रन इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेटे और बेटियां हैं। तो खुदा जो है वो हम सबको जो है वो अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शता है। अब हम थोड़ी देर के लिए ये देखेंगे कि ये हक है क्या। सबसे पहली बात यह है कि जब हम कहते हैं कि हक, तो ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हम अपना इख्तियार जो है वो जमा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी शख्स से ये कहता हूँ कि भाई ये जो गाड़ी है ये मैंने आपको दे दी है, अब आपका इस पे हक है कि आप इस गाड़ी को ले लें, ये आपकी गाड़ी हो गई है। लेकिन अब वो गाड़ी बेसिकली उस शख्स की नहीं हुई अभी तक। उसकी गाड़ी वो कब होगी? उसकी गाड़ी वो उस वक़्त होगी जब वो उसके ऊपर कब्ज़ा कर लेगा और उसको अपने तसर्रुफ़ में ले आएगा और उसको अपने पास ले जाएगा। तो उस वक़्त वो उसकी मलकियत बन जाएगी और उसको जो हक दिया गया था वो हक पूरा हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि हक खुदा ने हमें दिया है, लेकिन उस हक को हमें लेना है। तो खुदा ने हमें हक बख्शा है कि हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें, लेकिन ज़रूरी बात है कि हम इस हक को हासिल करें और हम खुदा के रियल बेटे और बेटियां बनकर दिखाएं। अब यहाँ पे एक बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि खुदा का जो बेटा खुदा यीशु मसीह है, सिर्फ वो उसका बेटा है, लेकिन हम खुदा यीशु मसीह की तरह उसके बेटे और बेटियां नहीं बनते हैं,
بلکہ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ تو لے پالک ہونے کا جو ہے یہ جو قانون ہے یہ آلموسٹ پوری دنیا کے اندر جو ہے یہ پایا جاتا ہے، اور بہت قدیم زمانوں سے لوگ جو ہے وہ کسی بیٹے یا بیٹی کو جو ہے وہ اپنی گود لے لیتے تھے۔ جب کسی شخص کے پاس جو ہے وہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ کسی دوسرے کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ اس کو اپنی فرزندی میں لے لیتا تھا، یا اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بنا لیتا تھا۔ تو اس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ اس نئے جو اس کے خاندان ہوتا تھا یا نئے ماں باپ ہوتے تھے، وہ ان کی لیگل جو ہے وہ ملکیت بن جاتا تھا، ان کی قانونی طور پر جو ان کا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بن جاتا تھا۔ اور یہ پرانے زمانے سے بات چلی آ رہی ہے، اور خاص طور پر اگر ہم دیکھیں پرانے عہد نامے میں تو وہاں پہ ہمیں یہ زیادہ لے پالک ہونے کی بات نہیں ملتی ہے، کیونکہ یہودی رسم و رواج کے اندر یہ تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس کے بھائی سے شادی کر لے اور پھر اس سے نسل جو ہے وہ پیدا کرے، اور اس طرح سے لے پالک ہونے کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ کم کیا جاتا تھا۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو بہت جگہ پہ ہمیں یہ نظر آتا ہے جہاں پہ لے پالک جو ہے وہ کیا گیا ہے، دوسرے بچوں کو جو ہے وہ اڈاپٹ کیا گیا ہے، اور یہ نہ صرف یہودیوں کے اندر ہے بلکہ یہ دوسری قوموں کے اندر بھی یہ رسم و رواج جو ہے یہ پائے جاتے تھے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ لے پالک ہونے سے کیا مراد ہے۔ لے پالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی شخص اگر اس کے اولاد نہیں ہوتی ہے، اس کے بیٹا یا بیٹی نہیں ہوتی ہے، تو وہ کسی بھی دوسرے بچے کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر لیتا ہے، یا پھر اگر اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بھی اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے اس کے ماں باپ مر گئے ہیں، وہ یتیم ہو گیا ہے، اور وہ اس کا رحم اور ترس کھا کر چاہتا ہے کہ اس بچے کو وہ اپنی گود میں لے لے، تو پھر اس کو قانونی طور پر جو ہے وہ اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ پرانے زمانے سے یہ بات چلی آ رہی ہے، اور یہ آج بھی بہت سارے کنٹریز کے اندر یہ بات ہے کہ جب کسی کو بھی اڈاپٹ کیا جاتا ہے تو پھر ایک قانونی طور پر جو ہے وہ کچھ لیگل پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے پرانے ماں باپ جو ہوتے ہیں ان سے اس کا مکمل طور پر تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے جو نئے ماں باپ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اب وہ اس کی تمام ذمہ داری جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، اور اس کی جو تمام جتنی ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں بلکہ وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ جو ماں باپ اس کے نئے ہوتے ہیں ان کی تمام جتنی بھی جائیداد ہے، ان کی میراث ہے، ان کا جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، ان سب کے اندر اس کا قانونی طور پر حق ہوتا ہے، اس کو لینے کے لیے اس کا حق ہوتا ہے۔ اور اگر اس کے ماں باپ نہیں بھی مرتے ہیں تو بھی وہ ان کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو وہ قانونی طور پر استعمال کر سکتا ہے، ان کا قانونی طور پر وارث ہوتا ہے، اور پابند ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس نئے ماں باپ کی عزت کرے اور اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں ان کو بھی پورا کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم تھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ اس کو قانونی طور پر جو مراحت ملتی تھیں یا اس کو جتنی بھی قانونی طور پر اس کو چیزیں مل جاتی تھیں تو اس کے بھی یہ کچھ فرائض تھے کہ وہ اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ عزت کرے گا، یا ان کی جو بھی قانونی طور پر اس کو ضروریات پوری کرنی ہے وہ پورا کرے گا۔ تو اس کی ہمیں چند مثالیں جو ہیں وہ ہمیں پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں۔ تو میرے ساتھ دیکھیں پیدائش کی کتاب اس کا 48 چیپٹر، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یوسف جو ہے وہ آیا تاکہ وہ اپنے باپ یعقوب کو جو ہے وہ مل سکے، اور وہ اپنے 2 بیٹوں کو افراہیم اور منسی جو ہے ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ لے کر آیا۔ اور جب وہ اپنے باپ یعقوب کے پاس پہنچا تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے تو 3 آیت میں لکھا ہے، اور یعقوب نے یوسف سے کہا کہ خدائے قادر مطلق مجھے لوز میں جو ملک کنعان میں ہے دکھائی دیا اور مجھے برکت دی، اور اس نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے برومند کروں گا اور بڑھاؤں گا اور تجھ سے قوموں کا ایک زمرہ پیدا کروں گا، اور تیرے بعد یہ زمین تیری نسل کو دوں گا تاکہ یہ ان کی دائمی ملکیت ہو جائے۔ اور 5ویں آیت میں لکھا ہے،
سو تیرے دونوں بیٹے جو ملک مصر میں میرے آنے سے پہلے پیدا ہوئے میرے ہیں، یعنی روبن اور شمعون کی طرح افراہیم اور منسی بھی میرے ہی ہوں گے۔ تو یہاں پہ یعقوب نے یوسف کے دو بچوں کو اس نے لے پالک بیٹے بنا لیا، یا اس کا مطلب کہ یہ تھا کہ گو کہ وہ ان کا دادا تھا، لیکن اس نے ان کو اپنے لے پالک بیٹے بنایا، اور یہ دونوں بیٹے جو ہیں یہ قانونی طور پر اب یہ اس کے ہو گئے تھے۔ اس کی جتنی بھی جائیداد، روپیہ، پیسہ، جو کچھ بھی تھا وہ اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ہو گئے تھے، یا وہ اس کو حاصل کر سکتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کر جب موسیٰ نے بنی اسرائیل قوم کو برکت دی، استثنا کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ نے برکت دی تو وہاں پہ یہ دونوں بیٹے جو ہیں افراہیم اور منسی جو ہیں یہ 12 قبیلوں کے ساتھ جو ہیں یہ شامل کیے گئے ہیں، اور یہ ان برکات میں شامل ہے جو 12 بیٹوں کو جو ہے وہ دی گئی تھی۔ تو یعقوب کے 12 بیٹوں کے ساتھ یہ 2 بیٹے جو تھے انہوں نے بھی برکت جو ہے وہ پائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں یہاں پہ استثنا کی کتاب میں، اور اس کے 33ویں باب میں اگر ہم دیکھیں اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، یہاں پہ وہ یوسف کے بارے میں بات کر رہا ہے، لکھتا ہے اس کے بیل کے پلوٹے کسی اس کی شوکت ہے، اور اس کے سینگ جنگلی سانڈ کے سے ہیں، انہی سے وہ سب قوموں کو بلکہ زمین کی انتہا کے لوگوں کو دھکیلے گا۔ وہ افراہیم کے لاکھوں لاکھ اور منسی کے ہزاروں ہزار ہیں۔ تو موسیٰ نے جب برکت دی تو اس نے افراہیم اور منسی کو ان برکات میں شامل کیا ہے، کیونکہ یہ یعقوب کے 12 بیٹوں کے ساتھ جو ہے یہ اس کے لے پالک بیٹے جو ہیں یہ مانے گئے۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ جب وہ پیدا ہوا تو اس کو اس کی ماں نے ایک ٹوکری لے کر اس کے اندر اس کو دریائے نیل کے اندر اس کو ڈال دیا، اور پھر اس کے بعد فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہاں پہ نہا رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ایک ٹوکرے کے اندر ایک بچہ پڑا ہوا ہے، اور وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے گھر لے گئی، اور پھر اس نے اس بچے کو اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا۔ تو موسیٰ جو ہے وہ فرعون کی بیٹی کا لے پالک بیٹا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اور اس کا 2 باب اور اس کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ کو اپنا لے پالک بیٹا بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ شاہی محل کے اندر جو ہے جب رہا تو وہاں پہ جتنی بھی شاہی قوانین تھے یا جتنے بھی شاہی وہاں پہ مراعات تھیں وہ تمام کی تمام جو ہے وہ موسیٰ کو ملی، اور موسیٰ نے جو ہے وہ مصر کی بہترین جتنی بھی وہاں پہ یونیورسٹیز تھیں، وہاں پہ جو اسکول کالجز تھے، ان سب کی اس نے تعلیم حاصل کی، اور فرعون کی بیٹی نے اس کو ہر قسم کی جو بھی اختیارات اس کے تھے اس نے تمام اس بچے کو دے رکھے تھے، کیونکہ وہ اس کا لے پالک بیٹا تھا۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ موسیٰ نے اس لے پالک ہونے کو ٹھکرا دیا اور اس نے وہاں سے نکلنے کا قصد کیا ہے۔ اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کے خط میں اور اس کے اگر ہم 11ویں باب میں دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ نظر آتا ہے، عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی اگر ہم 22ویں آیت سے پڑھیں تو یہاں پہ لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ کے ماں باپ نے اس کو پیدا ہونے کے بعد 3 مہینے تک اس کو چھپائے رکھا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ بچہ خوبصورت ہے اور وہ بادشاہ کے حکم سے نہ ڈرے۔ اور 24 آیت میں لکھا ہے، ایمان ہی سے موسیٰ نے بڑے ہو کر فرعون کی بیٹی کا بیٹا کہلانے سے انکار کیا، اس لیے کہ اس نے گناہ کا چند روزہ لطف اٹھانے کی نسبت خدا کی امت کے ساتھ بدسلوکی برداشت کرنا زیادہ پسند کیا۔ تو موسیٰ نے فرعون کی بیٹی کا لیگل بیٹا
اس نے یا لے پالک بیٹا ہونے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ محل کے اندر وہ ہر قسم کی اسے آسائش حاصل ہے اور ہر قسم کی اس کو مراعات حاصل ہے، اور وہاں پہ وہ ایک خوبصورت زندگی جو ہے وہ گزار سکتا ہے۔ لیکن خدا کا جو پلان تھا وہ یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہاں سے نکال کر لائے۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ پرانے عہد نامے میں لے پالک ہونے کی بات جو ہے یہ کی جاتی تھی، اور اس میں واقعہ ہی قانونی طور پر تمام جتنی بھی ضروریات تھیں اس بچے کی وہ پوری کی جاتی تھیں، اور پھر وہ بچہ جو ہے وہ قانونی طور پر ان تمام چیزوں کا وارث بھی ہوتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی تھی کہ وہ بچہ جو ہے وہ اپنے جو اس کے ماں باپ ہیں ان کی وہ فرما برداری کرے، ان کا حکم مانے، اور ان کے جو فرائض ہیں وہ بھی ادا کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لے پالک ہونے کی بات جو ہے یہ قانونی طور پر ہے اور یہ خدا کے کلام کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن جب ہم نئے عہد نامے میں آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ سوچیں کہ گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے علیحدہ ہو گئے تھے، اور خدا کی جتنی بھی مراعات تھیں، خدا کی جو ہمیں بخشش یا برکات ہمیں ملنے والی تھی، ہم ان سے محروم ہو چکے تھے۔ لیکن یاد رکھیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو بھی اس نے لے پالک ہونے کا حق بخشا تھا، لیکن پرابلم کیا ہوئی کہ انہوں نے بھی لے پالک ہونے کا حق جو ہے اس کو استعمال نہ کیا، اور انہوں نے خدا کی نافرمانی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ خدا نے جب انہیں لے پالک کے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے تو وہ خدا کی فرما برداری کرتے، اس کے حکموں کو مانتے، اور جو کچھ اس کا پرپس تھا اس کو وہ پورا کرتے۔ لیکن وہ اس پرپس کو جب پورا کرنے میں ناکام ہو گئے تو پھر ان کا جو لے پالک ہونے کا حق تھا وہ ان سے چھن گیا۔ تو ہم دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کہ یہ کس طرح سے، لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم دیکھیں اگر رومیو کا خط اور اس کا 9واں باب اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ اسرائیلی ہیں اور لے پالک ہونے کا حق اور جلال اور عہود اور شریعت اور عبادت اور وعدے انہی کے ہیں۔ تو خدا نے ان کو لے پالک ہونے کا حق جو ہے وہ دیا تھا۔ بائبل یہ واضح طور پر بتاتی ہے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو جو ہے وہ لے پالک ہونے کا حق بخشا تھا، لیکن چونکہ جو بیٹے اور بیٹیاں کا حق ملتا ہے اس کو انہوں نے پریکٹیکل طور پر لیا نہیں ہے، اور وہ ناکام ہو گئے ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے جو ان کے لیے کرنا ضروری تھی۔ اس وجہ سے یہ لے پالک ہونے کا حق جو ہے وہ آج مجھے اور آپ کو ملا ہے، جو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ملتا ہے۔ تو اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں گلتیوں کا خط اور اس کا 4 باب، گلتیوں کے نام پولس رسول کا لکھا ہوا خط اور اس کا 4 باب ہم دیکھیں تو یہاں پہ 4 باب کی پہلی ایسے میں پڑھتا ہوں، بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات پہ ایکسپلین کیا پولس رسول نے، اور ہم اس کو دیکھیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں، بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، لیکن جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متاحت پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متاحتوں کو مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ پولس رسول یہاں پہ ایک ایسے بچے کی تصویر پیش کرتے ہیں جس کے ماں باپ جو ہے وہ مر چکے ہیں، اور وہ بچہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے پاس جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ جتنے بھی اس کے ماں باپ کی وراثت تھی، جو ان کی جو جائیداد روپیہ پیسہ تھا، ان کا وہ قانونی طور پر وارث تھا۔ لیکن وہ بچہ جو ہے وہ جب تک چھوٹا ہے وہ کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے ماں باپ کی روپیہ پیسہ دولت گاڑی جو کچھ بھی ہے وہ اس کو اس وقت تک استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ایک خاص عمر تک نہیں پہنچ جاتا۔
اور عام طور پر جو ہے وہ ماں باپ جو ہوتے تھے وہ اپنی وصیت کے اندر یہ لکھ دیتے تھے کہ جب یہ بچہ اس عمر تک پہنچ جائے گا تو پھر یہ میری جائیداد کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہے، اس کو یہ پریکٹیکل طور پر استعمال کر سکے گا، اس کو حق ہے کہ یہ جائیداد اس کی ہے، لیکن یہ پریکٹیکل طور پر اس کو نہیں لے پائے گا جب تک یہ اس عمر تک نہیں پہنچ جاتا۔ تو یہاں پہ پولس رسول اسی بچے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ وارث جب تک بچہ ہے، اگرچہ وہ سب کا مالک ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے، اس میں اور غلام میں کچھ فرق نہیں۔ اب جس طرح سے غلام جو ہے وہ کسی گھر میں رہتا ہے لیکن اس کا کسی بھی چیز پہ حق نہیں ہے، وہ کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکتا ہے، کسی چیز کا استعمال نہیں کر سکتا ہے، اسی طرح سے یہ بچہ وارث تو ہے لیکن یہ کسی بھی چیز کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اور پھر آگے جا کر لکھا ہے بلکہ جو میعاد باپ نے مقرر کی اس وقت تک سرپرستوں اور مختاروں کے اختیار میں رہتا ہے۔ باپ جو ہے وہ مقرر کر دیتے ہیں کہ یہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس یا اپنے بھائی یا بہن کسی کے پاس میں رہے گا، اور وہ اس کے سرپرست ہوں گے، اور جتنی اس کی دولت روپیہ پیسہ اس کے نام پر ہے وہ اس کا ہی رہے گا، لیکن وہ اس کی پرورش کریں گے، اس کی سرپرستی کریں گے، اور جب وہ ایک خاص عمر تک پہنچ جائے گا تو پھر تمام روپیہ پیسہ جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اب وہ اس بات کو کہتا ہے اسی طرح ہم بھی جب بچے تھے تو دنیوی ابتدائی باتوں کے پابند ہو کر غلامی کی حالت میں رہے، یعنی ہمیں لے پالک ہونے کا جو حق تھا وہ ہمیں نہیں ملا۔ پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے جس طرح سے کوئی غلام ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ کسی چیز کو کلیم نہیں کر سکتا ہے، وہ کوئی چیز پا نہیں سکتا ہے، ہم اسی طرح سے تھے۔ لیکن جب وقت پورا ہو گیا، یعنی جو میعاد مقرر کی ہے خدا نے یا باپ نے جو میعاد مقرر کیا، جب وہ پوری ہو گئی تو اس کے بعد ہمیں حق ہے کہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکیں۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب وقت پورا ہو گیا تو خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا جو عورت سے پیدا ہوا اور شریعت کے متحد پیدا ہوا، تاکہ شریعت کے متحدوں کو مول لے کر چھڑا لے۔ وہ لوگ جو شریعت کے متحد تھے یا بنی اسرائیل قوم تھی، ان کو وہ مول لے کر چھڑا لے اور ہم کو لے پالک ہونے کا درجہ ملے۔ تو وہ جو لے پالک ہونے کا حق جو تھا بنی اسرائیل قوم کھو چکے تھے اور انہوں نے اس کو حاصل نہیں کیا تھا، خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب وہ حق صرف بنی اسرائیل قوم کو نہیں بلکہ ہر ایک شخص کو ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کا بیٹا یا بیٹی بنتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ یوحنا رسول جو ہے وہ کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں حق بخشا کہ وہ خدا کے فرزند جو ہے وہ کہلا سکیں۔ تو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے اب ہر وہ شخص جو کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی نسل سے تعلق ہو، وہ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے جب خدا کے پاس آتا ہے تو وہ لیگل طور پر، قانونی طور پر وہ اس کا لے پالک بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ تو واپس سمجھائیں گے، اب دیکھیں گے رومی کے خط میں اس کے 8ویں باب میں، اور دیکھیں گے کہ یہاں پہ کس طرح سے پولس رسول اس بات کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حق ہونا ایک ڈیفرنٹ بات ہے، اور اس حق کو لے لینا اور پریکٹیکل طور پر اس چیز کو استعمال کرنا جو ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ تو اگر ہم اپنی زندگی جو ہے وہ گناہ کی حالت میں گزار رہے ہیں، جیسا کہ پہلے لکھا ہے کہ 13ویں آیت میں، کیونکہ اگر تم جسم کے مطابق زندگی گزارو گے تو ضرور مرو گے، اور اگر روح سے بدن کے کاموں کو نیست و نابود کرو گے تو جیتے رہو گے۔ تو اگر ہم جسم کے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم اپنے جسم کے کام کر رہے ہیں، اپنی پرانی انسانیت کو ہم نے اتارا نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ ہم ابھی تک خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن تو گئے ہیں لیکن ہم اس کو لینے کے حقدار نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں وہ سٹینڈرڈ جو ہے وہ پورا کرنا ہے، ہمیں وہ تمام جتنی بھی کنڈیشنز ہیں ہمیں ان تمام کنڈیشنز کو پورا کرنا ہے، تب جا کر ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کنڈیشن تک پہنچنے کے لیے کیا ہمیں چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔
تو جب ہم خدا کی روح سے چلنا شروع کرتے ہیں، خدا کے روح کی مدد سے کام کرنا شروع کرتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اور پھر خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تو پھر خدا ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم اس لے پالک ہونے کو پریکٹیکل طور پر لے سکیں. کیونکہ آگے جا کر لکھا ہے کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی. ہم غلام نہیں ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ غلام جو ہوتا ہے وہ کسی گھر میں کتنا بھی بڑا اس کو حق مل جائے، اس کو اگر یہ کہا جائے کہ تم گھر میں کچھ بھی کھا سکتے ہو، کچھ بھی پی سکتے ہو، تم کسی بھی چیز کو استعمال کر سکتے ہو، تم میری گاڑی بھی لے جاؤ، تم میرے گھر کے اندر جس جگہ پہ رہنا چاہتے ہو سو جاؤ، جو کچھ بھی کرو. لیکن یاد رکھیں کہ غلام جو ہے وہ کبھی بیٹا نہیں ہوتا. کیونکہ بیٹا جو ہے اس کو تمام جتنی بھی اس کی جائیداد ہے وہ اس کو لینے کا حقدار ہے، اس کی میراث کا مالک ہے. لیکن غلام جو ہے اس کو جتنا مرضی اس کو حق دے دیا جائے وہ کبھی بھی بیٹے کی میراث نہیں لے سکتا ہے، یا وہ بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا ہے. تو یہاں پہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. تو غلام جو ہے اس کو جو کچھ مرضی اگر آپ دے دیں، کہہ کہ سب کچھ تم استعمال کرو، لیکن اس کو ہمیشہ یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس گھر کا قانونی طور پر نہ وارث ہے، نہ اس کی جائیداد کا کسی چیز کا وارث ہے، اور اس کو ڈر ہے کہ کسی وقت بھی مالک جو ہے وہ مجھے گھر سے نکال سکتا ہے اور مجھے اس گھر سے فارغ کر سکتا ہے اور میرا اس گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ غلام جو ہے اس کو جتنی مرضی اس کو مراعات دے دی جائے، لیکن اس کے اندر ایک ڈر جو ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. اور یہاں پہ پولس رسول کہتے ہیں کہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی، ہم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی. اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں قانونی طور پر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور ہم خدا کے گھرانے کے اندر ہم شامل ہو چکے ہیں، ہم خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں. رسول یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. غلام جو ہے وہ اس کو سب کچھ پاسبل ہے کہ اس کو ملتا تھا، اویلیبل تھا، اس کو اجازت تھی تمام چیزوں کی، لیکن غلام جو ہے اس کو کبھی بھی اپنے مالک کو ابا یا باپ یا فادر کہنے کا حق اس کو نہیں ملتا تھا. وہ اس کو کبھی بھی باپ نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا باپ نہیں تھا. لیکن یاد رکھیں کہ جب لے پالک بیٹا یا بیٹی بنتی ہے تو قانونی طور پر ان کو سب سے پہلی چیز جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس شخص کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، قانونی طور پر اس کو اپنا باپ کہہ سکتے ہیں، اور وہ ان کا باپ جو ہے وہ گنا جاتا ہے. اور ہمیں سب سے پہلا حق جو یہ ملا ہے وہ یہی ملا ہے کہ ہم خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں. اسی لیے دعائے روانی کے اندر خدا یسوع مسیح نے جب کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے تمہیں دعا کرنا چاہیے، تو خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ بس تم اس طرح سے دعا کیا کرو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے. یعنی ہم کسی ایسے شخص سے دعا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں. یہ ہمارا باپ ہے جو کہ کہاں پہ رہتا ہے؟ آسمان پر رہتا ہے. اور آگے جا کر لکھا ہے روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ڈر کی روح نہیں ملی ہے، اور خدا کے پاک روح کے ساتھ مل کر ہماری روح جو ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اور آگے جا کر لکھا ہے اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب ہمیں لے پالک ہونے کا حق ملا ہے تو ہم وارث بھی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ رہ سکتے ہیں اور وہ کبھی بھی ہمیں ٹھکرا کر باہر نکال دیں، بلکہ خدا کے ساتھ ایسا نہیں ہے. خدا نے جب ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے تو اس نے ہمیں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو اس کا بیٹا ہے اس کے ساتھ اس نے ایکول رائٹس دیے. اس نے ہمیں جو خداوند یسوع مسیح کی میراث ہے وہی ہماری میراث بھی ہے. کیونکہ آگے جا کر لکھا ہے
کہ اگر ہم فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث. ہم مسیح کے بہن بھائی ہیں، اس وجہ سے ہم خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث ہیں. اور یہ بات ہم آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم آسمان پر جائیں گے تو یاد رکھیں کہ وہاں پہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہم میراث ہوں گے. جو کچھ خداوند یسوع مسیح کا ہوگا وہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارا ہوگا. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ ہم اس کے ہم میراث ہیں، بشرط کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں. تو یہ اس وقت پورا ہوگا جب ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ جلال پائیں گے. جب خداوند یسوع مسیح اپنے جلال میں آئیں گے اور تمام ایماندار بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ جائیں گے تو پھر ایماندار جو ہے وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث جو ہے وہ بنیں گے. اور آج بھی ہم کسی حد تک خداوند یسوع مسیح کی اس میراث جو ہے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے اس نے ہمیں حق دیا ہے کہ ہم ان کو استعمال کر سکیں. آج ہم خدا کو اپنا باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں، ہم خدا سے اپنی ضروریات کی چیزیں مانگ سکتے ہیں، ہم خدا کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشکلات میں ہماری مدد کرے اور وہ کرتا ہے. اور اسی طرح سے آگے جا کر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بدروؤں کو نکالنے کا کام، اس کے بعد لوگوں کو شفا دینے کا کام، یہ تمام چیزیں جو خدا یسوع مسیح کرتے رہے ہیں ہم اس کے ساتھ ہم میراث ہیں. خداوند نے ہمیں یہ حق بخشا ہے، اختیار دیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ان تمام چیزوں میں شریک ہو سکیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم خدا کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں خدا یسوع مسیح کے لیے جس کے وسیلہ سے ہمیں یہ حق ملا ہے کہ ہم خدا کو باپ کہہ کر پکار سکیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج ہم بڑی دلیری کے ساتھ تجھے باپ کہہ کر پکارتے ہیں اور ہم اس سے اپنی مناجات اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اپنی ضروریات کو اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں. اور خدا کے کلام میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی بھی باپ ایسا نہیں ہے جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ بری چیزیں جو ہے وہ دے. تمام چیزیں جو ہے ایک باپ اپنے بچوں کو اچھی چیزیں جو ہے وہ دینا چاہتا ہے. اس لیے اس تمام آج کے میسج میں ہم ایک بات سیکھتے ہیں کہ اب ہمارا اس میں کیا رول ہے، ایک ایماندار کا اس میں کیا رول ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ واقعہ ہی خدا کے بیٹے بیٹیاں بننا چاہتے ہیں اور اس حق کو پریکٹیکل طور پر لینا چاہتے ہیں تو آج ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. آج ہمیں خدا کی فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خدا کے حکموں پر چلنے کی ضرورت ہے. جو کچھ خدا ہمیں کہتا ہے ہم وہ کریں اور ہم خدا کو ایک باپ کی جگہ پر رکھ کر اس کی عزت کا خیال رکھیں اور اس دنیا کے اندر اس کے نام کو روشن کریں، اس کے نام کو اونچا کریں اور دنیا کو بتائیں کہ وہ ہمارا باپ ہے. آج ہماری بھی بہت ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں. اگر ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو ہم اس حق کو ادا کریں اور اس فرما برداری میں اور ان حکموں پر عمل کریں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں دیے ہیں. تب ہم جا کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ بن سکتے ہیں، کہلا سکتے ہیں اور اس لیگل عمل سے گزر کر ہم واقعہ ہی خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اس کے بیٹے یسوع کے ہم میراث جو ہے وہ بن جائیں گے. تو اسی تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں آج کے اس پروگرام کو بند کرتا ہوں. امید ہے کہ آپ نے آج کے اس پروگرام سے ضرور برکت پائی ہوگی. تو اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آیا تو پلیز ہمیں ای میل بھیجیں، ہمیں واٹس ایپ میسیجز کریں اور آپ اپنی آراء بھی دیں. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں. میں کوشش کروں گا کہ اس کا ضرور آپ کو جواب دے سکوں. اور اگر وہ سوال جو ہے وہ بہت سارے لوگ بھیجتے ہیں تو پھر میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کے اوپر ہم ایک پروگرام بھی جو ہے وہ بنا سکتے ہیں. تو اسی خیال کے ساتھ جو ہے وہ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے پروگرامز جو ہیں وہ لگاتار ملتے رہیں اور جب بھی نئے پروگرام اپلوڈ ہوں گے تو آپ کو فوری طور پر جو ہے وہ خبر مل جائے گی. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.
خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.